बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब गामदी की एक और नशिस्त में खुश आमदीद। सिलसिला गुफ्तगू 23 एतराज़ात पर जारी है। आज उस सिलसिले की 72वीं नशिस्त है और एक नए मौजू, एक नए एतराज़ के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत हैं। वो एतराज़ात जो बिलूम गामदी साहब के मजहबी फ़िक्र, उनके अफ़कार और नज़रियात पे किए जाते हैं, हमारे रिवायती उलमा की जानिब से एक एक करके तरतीब से उनके सामने रख रहे हैं। आगाज़ करते हैं। गाम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैंने बहुत सारे एतराज़ात आपके सामने रखे, आइंदा भी कुछ एतराज़ात रखे जाएंगे, लेकिन आज का जो एतराज़ है शायद वो उन सब में सबसे अहम तरीन एतराज़ है, और वो एतराज़ है कानून इत्माम हुज्जत पे। कहा जाता है कि आपने जो कानून बयान किया है इत्माम हुज्जत के नाम से, उसकी बुनियाद ना सिर्फ ये कि कुरान मजीद में नहीं है, अहादीस उससे नावाकिफ़ हैं, सहाबा के आसार और रिवायात, उम्मत की पूरी इज्तमाई बसीरत, सल्फ़ खल्फ़ का फ़हम, हमारी माजी की तुरास, ये सब कुछ इत्माम हुज्जत के कानून से नावाकिफ़ है। पूरी उम्मत ने दीन पर गौर किया। इस कानून को दरियाफ़्त किए बग़ैर दीन इस्लाम की बहुत बड़ी हिदायत का हिस्सा है, जिसको इस कानून के तहत महदूद कर दिया गया है, और इसके असरात आने वाले जो पूरे के पूरे ज़माने में दीन की रेलेवेंस है उस पर भी मुरतब होते हैं। बहुत अहम एतराज़ है। मैं चाहूँगा कि एक तरतीब से पूरी बहस को समझूँ, जानूँ आपसे कि आप क्या कहते हैं। आपके इस नुक्ता नज़र को बयान करने की इल्मी फ़िक्री बुनियादें कुरान मजीद में क्या हैं, अहादीस में क्या हैं, और फिर इस पर जो जो इश्कालात पेश किए जाते हैं एक एक करके वो भी आपके सामने रखेंगे। आगाज़ करते हैं। पहला सवाल आज की नशिस्त का कि ये जो पूरा कानून है, ये कानून सामने कैसे आया, इसको दरियाफ्त कैसे किया, और सबसे बढ़ के अल्लाह की किताब में क्या कहीं पर ये मज़कूर भी है, बयान भी होता है? आपके इस पूरे नुक्ता नज़र की बुनियाद क्या है? हम जिस दीन को मानते हैं, अगर मुझसे एक लफ्ज़ में आप ये पूछेंगे कि उसकी बुनियाद किस चीज़ पर है, तो मैं ये कहूँगा कि वो इस कायनात के परवरदिगार की मारिफत है, ज़ात बारी की मारिफत। यानी हम अपने परवरदिगार को पहचानें, अपने परवरदिगार को जानें। अल्लाह की किताब ने हमें ये बताया है कि जहाँ तक ज़ात बारी का ताल्लुक़ है, हमारे लिए उसका इदराक मुमकिन नहीं है। हम ये हैसियत ही नहीं रखते कि ज़मानो मकान में रहने वाले एक मादी वजूद की हैसियत से ये समझ सकें कि वो ज़ात क्या है, कैसी है, या उसका इहाता कर सकें। कुरान मजीद ने बड़ी वजाहत के साथ ये बता दिया है कि हमारे पास जो भी ज़राए हैं, इल्म के जो भी ज़राए हैं, वो उसके इदराक से कासिर हैं। लेकिन कुरान ही हमें ये बताता है कि हम उसकी सिफ़ात को भी समझ सकते हैं और उसके सुनन को भी समझ सकते हैं। चुनाचे कुरान मजीद जो ज़ात खुदाबंदी की मारिफत पैदा करता है, उसकी असास उसने दो ही चीज़ों पर रखी है। अल्लाह ताला के सिफ़ात क्या हैं और अल्लाह ताला के सुनन क्या हैं। ये सुनन वही लफ्ज़ है जो हमारे यहाँ आम तौर पर बोला जाता है जब हम ये कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ तो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हमारे यहाँ तो आम तौर पर ये इसी पहलू से इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आप कुरान मजीद के तालिब इल्म हैं तो आप ये देखेंगे कि उसमें जगह जगह सुन्नतुल्लाह की ताबीर इख्तियार की गई है। अल्लाह की सुन्नत, इसी की जमा ये लफ्ज़ सुनन है। अल्लाह के सुनन या अल्लाह की सुन्नत फ़लाँ फ़लाँ मामले में क्या है, इसको कुरान मजीद ने मुतय्यन किया है। मैंने अपनी किताब मीज़ान में जहाँ ईमानियात का बाब लिखा है, वहाँ ये भी बताया है कि अल्लाह ताला की वो क्या सिफ़ात हैं जिससे उसकी सच्ची मारिफत हासिल होती है। आगे जाकर एक पूरा बाब कायम किया है जिसमें इस चीज़ की वजाहत की है कि अल्लाह ताला के सुनन क्या हैं, यानी वो क्या तरीक़े हैं जो अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ मामला करने के लिए इख्तियार कर रहा है। अच्छा, सिफ़ात का मतलब तो ये है कि हम ये बता रहे होते हैं कि हमारा परवरदिगार अलीम है, हकीम है, गफ़ूर है, वदूद है, काहिर है, मुतकब्बिर है, यानी ये अल्लाह ताला की सिफ़ात का ज़िक्र होता है। लेकिन जब हम ये बताते हैं कि ये अल्लाह की सुन्नत है, जिस तरह के कुरान मजीद ने जगह जगह ये ताबीर इख्तियार की है, तो हम असल में ये बता रहे होते हैं या अल्लाह की किताब ये बात वाज़े कर रही होती है कि अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ जो स्कीम उसने बनाई है उसमें मामला किस तरीके से कर रहा है। तो अल्लाह मामला कैसे कर रहा है, इसकी फिर मैंने एक पूरी फ़हरिस्त बना के अपनी किताब में बयान कर दी है, और ये बताया है कि ये 7 की तादाद में सुनन है। यानी जिस तरह अल्लाह ताला की सिफ़ात का आप इस्तिक़सा करते हैं और बताते हैं कि ये सिफ़ात जमाल है, ये सिफ़ात जलाल है, ये सिफ़ात कमाल है, इसी तरीक़ा से अल्लाह ताला के सुनन को भी बिल्कुल मुतय्यन करने की सही की गई है। इन सुनन में 2 ऐसी सुन्नतें हैं, यानी मैं यहाँ फिर अर्ज़ कर दूँ कि लफ्ज़ बोला जा रहा है अल्लाह की सुन्नतें, यानी सुन्नतुल्लाह,
یا سنن الہیہ، دو ایسی سنتیں ہیں جو بہت غیر معمولی حیثیت رکھتی ہیں۔ ایک سنت ابتلا، یعنی یہ بات کہ یہ جو کائنات ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیش نظر رکھ کر بنائی ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں اس کائنات میں ہوں، انسان کی حیثیت سے ہوں، ایک باشعور مخلوق کی حیثیت سے ہوں، تو مجھے کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی وہ سنت جو اس مقصد کو بیان کرتی ہے، میرے وجود کے لیے اللہ کی اسکیم کو بیان کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سنت ابتلا ہے، یعنی اس دنیا میں مجھے امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، اور یہ دنیا اپنی موجودہ حیثیت میں اسی امتحان کے لیے بنائی بھی گئی ہے۔ اور صرف مجھے امتحان کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ مجھ سے پہلے جنات بھی اسی ابتلا میں مبتلا کیے گئے ہیں۔ یعنی ایک یہ سنت، یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سنت ابتلا ہے، جس کا اگر صحیح فہم نہ ہو تو ذات خداوندی کے بارے میں، ہمارے وجود کے بارے میں، ہماری حیثیت کے بارے میں، خیر و شر کے صحیح ادراک کے بارے میں آپ کوئی ایک قدم بھی نہیں چل سکتے کہ صحیح سمت میں اپنا سفر جاری رکھ سکیں۔ اسی طرح کی ایک دوسری سنت ہے جزا و سزا کی سنت، یعنی اس دنیا میں یہ ابتلا برپا کیا گیا ہے، تو اس ابتلا کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ یعنی جب آپ امتحان لیتے ہیں، ابتلا امتحان آزمائش، جب آپ کسی کو آزماتے ہیں، جب آپ کسی کا امتحان لیتے ہیں، یا اسی لفظ کو اختیار کیجئے کہ جب آپ کسی کو ابتلا میں ڈالتے ہیں تو اس سے کیا چیز مقصود ہوتی ہے؟ ظاہر نتیجہ، تو وہ نتیجہ یا جزا کی صورت میں نکلے گا یا سزا کی صورت میں نکلے گا۔ ٹھیک، تو جزا و سزا کیا ہے، یعنی اس کا قانون کیا ہے، یہ کس قاعدے پر ہوتی ہے؟ یہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں معاملہ یہ نہیں ہے کہ کسی ایک فرعی مسئلے کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے سارے تعلق کی اساس کیا ہے؟ ابتلا۔ اور اللہ تعالیٰ کے سارے پیغمبر کس لیے آئے ہیں؟ جزا و سزا کی منادی کرنے کے لیے۔ چنانچہ قرآن مجید جہاں یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا، تو کیا کہتا ہے کہ وہ کیا کرنے آئے؟ وہ کہتا ہے بعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین۔ بشارت کیا ہے؟ جزا، اور نظارت کیا ہے؟ سزا۔ ٹھیک، یعنی پیغمبر آئے اس لیے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس قانون یا اللہ تعالیٰ کی اس سنت کو واضح کرے کہ اس نے تمہیں ابتلا کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ جزا اور سزا ہے۔ تو جزا و سزا کا قانون ہے جو در حقیقت اس اتمام حجت کے قانون کو ایک فرع کی حیثیت سے بیان کرتا ہے۔ ٹھیک، یعنی اصل میں کیا ہے؟ جزا و سزا کا قانون۔ اب جب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اصل کیا ہے؟ جزا و سزا کا قانون، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پورا قرآن اسی کی منادی کر رہا ہے۔ اسی جزا و سزا کے لیے پیغمبر لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں۔ دین کی دعوت جب پیش کی جائے گی اس میں اصلی موضوع کیا ہوگا؟ یہی جزا و سزا۔ یعنی ہم جب دعوت دیتے ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں، تو کیا کہیں گے لوگوں کو؟ یہی کہ یہ دنیا عارضی ہے، تم اس میں ابتلا کے لیے بھیجے گئے ہو، تمہیں ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑا ہونا ہے، جب وہاں کھڑے ہوگے تو جزا بھی ہوگی اور سزا بھی ہوگی۔ یہ قیامت کیا ہے جس کی منادی انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں؟ یہ بتاتے ہیں کہ یہ آنے والی ہے، یہ بڑی غیر معمولی ایک حادثہ ہے جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے بتایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے اندر جزا و سزا کا شعور پیدا کیا جائے۔ قرآن مجید کو ایک طالب علم کی حیثیت سے اٹھا لیجئے اور پڑھنا شروع کر دیجئے، وہ جگہ جگہ جو کچھ کرے گا وہ کیا ہے؟ جزا و سزا کے بارے میں منادی۔ یہ بتائے گا کہ خبردار ہو جاؤ، وہ وقت آنے والا ہے جس میں تمہیں ہماری بارگاہ میں آنا ہے اور تم وہاں مسئول ٹھہرائے جاؤ گے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بتائے گا کہ ان لوگوں کو بشارت دے دو کہ جو ایمان لائیں گے، جو تقوی اختیار کریں گے، جو نیکی کی راہ اختیار کریں گے، جو صراط مستقیم پر چلیں گے، انہیں بشارت دے دو کہ ان کے لیے ہم نے فردوس تیار کر رکھا ہوا ہے، ان کے لیے جنت ہے، اس جنت میں یہ نعمتیں ہوں گی، اس میں اللہ کی یہ عنایتیں ہوں گی۔ پورے قرآن مجید کو آپ پڑھتے چلے جائیے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر وہ کیا ہے؟ وہ قیامت کا انذار ہے۔ یعنی وہ یہ بتاتا ہے آپ کو کہ جزا بھی ہے اور سزا بھی ہے۔ یہاں تک کہ آپ سورہ فاتحہ سے اس کو شروع کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا تعارف کرانے کے بعد اور یہ بتانے کے بعد کہ وہ سراسر رحمت ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، یہ کیا ہے؟ صفات کا تعارف۔ جو چیز سب سے پہلے سامنے آتی ہے وہ کیا ہے؟ مالک یوم الدین، وہ جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ تو گویا جزا و سزا کا دن
یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو مذہب کے مقدمات میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ سے یہ پوچھے کہ مذہب کا موضوع کیا ہے اصلاً، تو کیا جواب دیں گے؟ ایک ہی جواب ہے، اور وہ یہ کہ مذہب کا موضوع یہ ہے کہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ سارے پیغمبر اصل میں یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ تم اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں ہو، اور تمہیں اس دنیا کے خاتمے پر ختم نہیں ہو جانا، اور تمہاری موت تمہارے خاتمے کا اعلان نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر، اور وہ آگے جو دنیا ہے وہ ہے ہی جزا و سزا کے اصول پر۔ یعنی یہ دنیا کس اصول پر بنائی گئی ہے؟ ابتلا کے اصول پر، اور وہ دنیا جس کی خبر انبیاء علیہ السلام دے رہے ہیں وہ کس اصول پر بنائی گئی ہے؟ وہ جزا و سزا کے اصول کے اوپر۔ تو اب جزا و سزا ہونی ہے، اس کے لیے تو کسی استدلال کی ضرورت نہیں۔ جزا و سزا دین کا موضوع ہے، اس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں۔ یہ تو وہ بات ہے کہ آپ کسی عالم کے پاس جائیے، کسی عامی کے پاس جائیے اور اس سے پوچھئے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ ہم سب یہی کر رہے ہیں۔ ہر عالم اسی پہ خطبات دے رہا ہے، تصنیفات کر رہا ہے، اسی کے بارے میں لوگوں کو متوجہ کر رہا ہے، اسی آخرت کی منادی کر رہا ہے۔ تو قرآن کا موضوع یہ، حدیث کا موضوع یہ، پیغمبروں کا موضوع یہ، اس وجہ سے اگر جزا و سزا سے متعلق قوانین کی وضاحت کی جائے تو وہ کوئی اجنبی چیز کیسے ہو سکتے ہیں، بلکہ وہ تو اصل دین کا بیان ہوگا۔ اب آگے بڑھیے اور پھر یہ دیکھیے کہ اس جزا و سزا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا کیا ہے۔ یعنی ابتلا ہے، بھیج دیا آپ کو یہاں پہ، تو جب آپ ابتلا کے لیے کسی کو پیدا کرتے ہیں تو ایک بڑا سوال پیدا ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ جب آپ اس کو اب اس ابتلا سے گزاریں گے تو یہ بتائیں گے نا کہ ابتلا ہے کیا تمہارے لیے، امتحان کیا ہے، امتحان کیا ہے، کس چیز کا امتحان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے پہلے یہ بات واضح کی ہے کہ میں نے جب تمہیں پیدا کیا تو تمہاری پیدائش کا ایک مرحلہ تو وہ ہے جس میں تم اس زمین سے اٹھائے گئے۔ ٹھیک، وہ بڑی خوبصورت تعبیر ہے قرآن نے اختیار کی ہے، انبتکم من الارض نباتا، جس طریقے سے زمین سے پودے اگتے ہیں بالکل اسی طرح سے تمہارا سلالہ بنایا گیا اور میں نے اس زمین سے تمہیں اٹھا دیا۔ ٹھیک، لیکن تمہارا یہ حیوانی وجود تھا، میں نے تمہاری انسانی شخصیت کو الگ سے وجود بخشا ہے، اور تمہاری انسانی شخصیت کو میں نے اپنے سامنے کھڑا کیا تھا، اور یہ اس وقت کھڑا کیا تھا جب ابھی کوئی انسان بھی یہاں وجود پذیر نہیں ہوا تھا، اور تم سب کو کھڑا کر کے میں نے تم سے پوچھا تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اور تم سب نے اس کا اقرار کیا تھا۔ یہ در حقیقت اس بات کی تعبیر ہے کہ میرے وجود کے اندر میری خلقت کے وقت یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ میں ایک پروردگار کو پہچانوں گا، یعنی مجھ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ میں ایک مخلوق ہوں اور میرا ایک خالق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ سب سے پہلا اہتمام میں نے یہ کیا امتحان کے لیے، جزا و سزا کے لیے سب سے پہلا کام کیا کیا، یعنی مجھے امتحان یہ لینا تھا کہ کیا تم مجھے پہچانتے ہو، کیا مجھے پہچاننے کے بعد اس کے حقوق ادا کرتے ہو۔ یہ مجھے امتحان لینا تھا، یہ تمہارے علم کا امتحان تھا، لیکن اس کے لیے میں نے اس واقعے کی یاد تو محو کر دی، کیونکہ میں نے تمہیں ابتلا کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن یہ واقعہ ہوا، اور پھر اس طریقے سے میرا شعور، میری ربوبیت کا شعور، میری توحید کا شعور تمہارے اندر ودیت ہو گیا۔ ٹھیک، اس کو لے کر تم پیدا ہوتے ہو اور اس کے بعد اس دنیا میں زندگی کی ابتدا کرتے ہو۔ وہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات کہی ہے، یہ جواب دیا اس سوال کا جس سے آپ سمجھ سکیں گے کہ جزا و سزا کا مسئلہ کتنا اہم ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی ہے، وہ بات یہ ہے کہ میں نے یہ سب کیوں کیا، میں تمہیں دنیا میں بھیج دیتا، اس کے بعد جس امتحان سے گزارنا تھا گزارتا، میں نے یہ سب اس لیے کیا کہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ اور وہاں تم سے پوچھا جائے کہ تم نے مجھے کیوں نہیں پہچانا، تم نے میری توحید کو کیوں نہیں سمجھا، اور تم یہ کہو کہ مجھے تو کوئی بتانے والا نہیں تھا، کوئی ایسے لوگ ہی نہیں تھے کہ جو مجھے متنبع کر سکیں، میرے گرد و پیش کے ماحول میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی، تو پروردگار میں تجھے کیسے پہچانتا۔ ٹھیک، تو اس موقع پر تم کوئی عذر نہ پیش کر سکو، یہ علم میں نے تمہیں دے کے دنیا میں بھیجا ہے، یہ تمہارے اندر موجود ہے، یہ بالقوہ تمہارے اندر رکھ دیا گیا ہے، یہ ودیت کر دیا گیا ہے، یہ الہام کر دیا گیا ہے۔ ہاں، واقعے کی یاد اس لیے محو کر دی گئی ہے کہ تمہیں امتحان میں ڈالنا مقصود تھا، ابتلا مقصود تھی۔ اب دیکھیے، ابتلا اور جزا و سزا یہ دونوں سنتیں ساتھ ساتھ
یہ تقاضا کر رہی ہیں کہ ان کے فہم کو لے کر چلا جائے۔ تو پہلی بات یہ بتائی کہ جزا و سزا کے لیے جب میں نے یہ امتحان برپا کیا کہ تم اس دنیا کی زندگی میں شعور کو پہنچ کر مجھے پہچانو گے، میرا اعتراف کرو گے، میری ربوبیت کو مانو گے، میری توحید کی شہادت دو گے، تو یہ امتحان میں نے اس طرح نہیں لے لیا کہ تمہیں خلا میں چھوڑ دیا، میں نے تمہاری پیدائش سے پہلے تمہاری اصل شخصیت کو مخاطب کر کے اپنا تعارف کرایا، تم سے اس کا اقرار لیا، اس اقرار کو تمہارے اندر ودیت کیا، اور اب اس کے بعد تم قیامت میں کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکو گے کہ مجھ تک تو کسی نے یہ بات پہنچائی نہیں تھی۔ یہ سورہ اعراف کا مضمون ہے، آپ قرآن مجید میں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد مزید یہ بتایا کہ جس وقت میں نے تمہیں پیدا کیا تو جس طریقے سے میں نے تمہیں اسے دنیا کے دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، چھونے کے لیے ہاتھ دیے، لمس کی صلاحیت عطا فرمائی، جس طرح سننے کے لیے کان دیے، اسی طرح میں نے تمہیں ایک حادثہ اخلاقی بھی دیا، یعنی جس طرح تم یہ سب چیزیں لے کے آئے ہو اور تمہارے لیے یہ علم کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہی حواس ہیں کہ جو ہمیں اس دنیا کے ساتھ متعلق کرتے ہیں، اپنے وجود کے ساتھ متعلق کرتے ہیں، اور اس سے ہمارے علم کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہمارے مشاہدات اور ہمارے تجربات سب انہی پر مبنی ہیں۔ تو اسی طریقے سے جیسے یہ حواس ہم کو دیے گئے ہیں، یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں حادثہ جمالیات بھی دیا ہے اور حادثہ اخلاق بھی دیا ہے۔ یعنی حادثہ اخلاق کا کیا مطلب ہے کہ تم جس وقت شعور کی عمر کو پہنچتے ہو تو تمہارے اندر میں نے یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ تم چیزوں کے بارے میں اچھے اور برے کا حکم لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اگر آپ تجربہ کر کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو بچے ہماری آغوش میں پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز اتنی جلدی نمایاں ہو جاتی ہے کہ بس 2 لفظ ہی ان کو سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ چیزوں کے بارے میں حکم لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ خوبصورت ہے، یہ حسین ہے، اور یہ بدصورت ہے، یہ اچھی نہیں ہے۔ یعنی ایک اچھا اور برا ہونا صورت کے لحاظ سے، اور ایک اچھا اور برا ہونا سیرت کے لحاظ سے۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ وہ حادثہ اخلاقی کا ظہور ہے۔ تو اس کو قرآن مجید نے بیان کیا، اور اس طرح سے بیان کیا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی جب ہم نے اس نفس انسانی کو بنایا اور سنوارا ہے تو کیا کیا ہے؟ اس کے اندر جس طریقے سے ہم نے اپنی ربوبیت الہام کی ہے، اس کا شعور الہام کیا ہے، اسی طرح خیر و شر کو بھی الہام کر دیا ہے۔ اور کن الفاظ میں بیان کیا؟ یعنی یہ چیز بھی الہام کر دی ہے کہ تم اپنے جذبات اور خواہشات کو ایک قاعدے اور ضابطے میں اور حدود میں لا سکتے ہو، تقواہا، اور تم چاہو تو اس حد کو توڑ سکتے ہو، فجورہا۔ تو گویا خیر اور شر دونوں کی تمیز، دونوں کو الگ الگ پہچاننا، دونوں میں امتیاز کرنا، اور یہ متعین حکم لگانا کہ یہ خیر ہے اور یہ شر ہے، یہ برائی ہے اور یہ بھلائی ہے، اس کو بھی میں نے تمہارے اندر الہام کر دیا ہے۔ اب یہ دونوں باتیں بیان ہوں گئی، دونوں کا نتیجہ دیکھیے کیا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا تھا وہ میں نے بیان کیا، سورہ اعراف پہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ نتیجہ یہ ہے کہ میں قیامت میں جب جزا و سزا کا فیصلہ کروں گا اور علم کے امتحان کے ذیل میں یہ طے کروں گا کہ تم کامیاب ہو کر آئے ہو یا ناکام ہو کر آئے ہو، تو اس کی بنیاد کیا ہوگی، اس کی اصل کیا ہے، وہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ وہ عہد الست سے شروع ہوا ہے، جس کو میں نے تمہارے اندر رکھ دیا ہے۔ اور دوسرا کیا پہلو ہے؟ مجھے یہ پوچھنا ہے تم سے کہ تم نے اچھا عمل کیا ہے یا برا عمل کر کے آئے ہو؟ تم نے اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی بسر کی ہے یا برے اخلاق کے ساتھ بسر کی ہے؟ تم نے فجور کا راستہ اختیار کیا یا تقوی کا راستہ اختیار کیا ہے؟ تو یہ بھی میں نے تمہارے اندر الہام کر دیا ہے۔ وہاں یہ کہا تھا تاکہ تم وہاں کھڑے ہو کر یہ عذر نہ پیش کر سکو کہ مجھے تو کوئی خبردار کرنے والا آیا ہی نہیں، میرے آباء میں بھی کوئی ایسا موجود نہیں تھا۔ اور یہاں کیا کہا ہے؟ یہاں یہ کہا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ چنانچہ یہ بات سمجھ لو کہ میں نے جس ابتلا میں تمہیں ڈالا ہے اس کا ایک نتیجہ نکلنا ہے، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ جس کسی نے اپنے اس نفس کو سنوارا یعنی تقوی کا راستہ اختیار کیا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس کسی نے اس کو آلودہ کیا یعنی فجور کا راستہ اختیار کیا وہ ناکام ہوگا۔ تو یہ بتا دیا کہ یہ وہ بنیادی علم ہے جو تمہیں دے کے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اس علم کی بنیاد پر، یعنی کس کا علم؟ اللہ کی ربوبیت اور توحید کا علم، وہ سورہ اعراف میں بیان کیا عہد الست کی صورت میں، اور خیر و شر کا الہام اس کو یہاں بیان کیا سورہ شمس میں، اور یہ بتایا کہ اس کا نتیجہ بھی کیا ہے؟ جزا اور سزا، اور اس کا نتیجہ بھی کیا ہے؟
جزا اور سزا. اور اس طرح علم کلام کی اس بحث کا قرآن نے خاتمہ کر دیا کہ جو بنیادی طور پر انسان کو علم دیا گیا ہے، جس کو وہ لے کر آیا ہے، اصلاً جزا و سزا کو اسی پر قائم ہو جانا ہے. یہ بنیادی بات کی. اس بنیادی بات کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو سادگی کے ساتھ میں اگر اس کا خلاصہ کروں تو وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ میرے اندر جو شعور رکھا گیا ہے وہ علمی لحاظ سے ذات خداوندی کا شعور ہے. ٹھیک. وہ عملی لحاظ سے میرے حادثہ اخلاقی کے نتائج کا شعور ہے. جب یہ دونوں چیزیں میرے اندر رکھ دی گئی ہیں تو ابتلا کیا ہے؟ اصل میں ان کے اندر صحیح رویہ اختیار کرنا. علم کے لحاظ سے یہ رویہ اختیار کرنا کہ میں اپنے پروردگار کو پہچان لوں، میں اس کی معرفت حاصل کر لوں. اور عمل کے لحاظ سے کیا ہے؟ میں اچھا اخلاق اختیار کروں اور اعلیٰ اخلاقی زندگی بسر کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں. دونوں کا نتیجہ کیا ہے؟ دونوں کا نتیجہ جزا بھی ہے اور سزا بھی ہے. ٹھیک. اگر میں نے اچھا رویہ اختیار کیا ہے، میں صحیح علم پر کھڑا ہوں، میں نے صراط مستقیم کو انتخاب کر لیا ہے، تو میرے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور اگر ایسا میں نے نہیں کیا تو پھر میرے لیے نقمت ہے. اور اسی کو ان خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جس نے اس نفس کو پاکیزہ بنا لیا اس نے کامیابی حاصل کر لی، جس نے اسے آلودہ رکھا اس نے اپنے لیے نامرادی خرید لی. اور یہ پورے دین کی بنیاد ہے. یہی پورے دین کی بنیاد ہے. یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ دین کی اساس کیا ہے. یہ شعور کہ مجھے ابتلا کے لیے بھیجا گیا ہے، اور یہ احساس کہ مجھے اس ابتلا میں اگر کامیاب ہونا ہے تو مجھے جاننا چاہیے کہ جزا کس چیز پر ہے اور سزا کس چیز پر. اور جاننے کی صلاحیت مجھے موجود ہے. یہ صلاحیت مجھے دے کے دنیا میں بھیج دیا گیا ہے. اب اس سے آگے بڑھیے. ٹھیک. اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے جب یہ صلاحیت دی تو ظاہر ہے کہ انسان نے پے در پے دنیا میں آنا ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ایک نسل کے بعد دوسری نسل. یعنی یوں تو نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں سارے انسان پیدا کر دیے گئے ہیں. نسلاً بعد نسلاً ان کو دنیا میں آنا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوئی انسان بھی کسی مجرد صورتحال میں زمین پر نہیں ڈال دیا جائے گا، بلکہ وہ جب شعور کی عمر کو پہنچے گا اسے آغوش میں ڈالا جائے گا. تو انسانوں کی آغوش میں ڈالا جائے گا. ماں ہوگی، باپ ہوگا، اعزاء ہوں گے، اقربا ہوں گے. اس سے ماحول بنے گا انسان کا. وہ جو ماحول ہے اس کا وہ انسان پر اثر انداز ہوگا. تو اب یہ دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو کس خوبصورت انداز میں بیان کیا. فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ. جس وقت ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. وہ فطرت کیا ہے؟ یعنی ذات خداوندی کا وہ شعور جو اس کے اندر ڈالا گیا ہے، اور اسی طریقے سے وہ حادثہ اخلاقی جو فیصلہ کرتا ہے کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ بھلائی ہے، یہ برائی ہے. تو یہ فطرت ہے. اس فطرت پر انسان پیدا ہوا ہے. تو یہ فطرت کیا ہے؟ یہ اصل اسلام ہے، یہ اصل دین ہے، یہی بنیاد ہے. لیکن اس فطرت پر جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ایک ماحول میں پیدا ہوتا ہے. اس کے گرد و پیش میں اس کے ماں باپ، اس کے اعزاء اقربا، اس کا معاشرہ، اس کے اساتذہ، بہت کچھ موجود ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ. یعنی اب وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے گرد و پیش کا ماحول اپنی میراث سے منتقل کرتا ہے. وہ یہودی ہیں تو یہودی بنانے کی صحیح کریں گے، وہ مجوسی ہیں تو مجوسی بنانے کی صحیح کریں گے، وہ مسلمان ہیں تو مسلمان بنانے کی صحیح کریں گے، وہ مسیحی ہیں تو مسیحی بنانے کی صحیح کریں گے، اور اگر وہ لامذہب ہیں تو وہی تعلیم دینے کی صحیح کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاشرہ اور وہ ماحول جو اس کے گرد آتا ہے یہ بھی عذر بن سکتا ہے کل. یعنی ایک چیز تو یہ تھی کہ انسان جب جزا و سزا کے لیے کھڑا کیا جائے قیامت میں تو وہ جواب میں یہ کہے کہ مجھے علم نہیں تھا. تو فرمایا علم تو میں نے دے دیا. یعنی جس بنیاد پر میں ابتلا میں ڈال رہا ہوں اس کا علم دے دیا میں نے. وہ چیزیں ہی دو ہیں، ذات خداوندی کی معرفت اور اچھا اخلاقی رویہ. اسی کو ہم عام طور پر دو لفظوں میں بیان کرتے ہیں نا، ایمان اور عمل صالح. تو دو ہی چیزیں تھیں. تو یہ تو میں نے دے دیا. لیکن اب ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کھڑا ہو کر کہ یہ سب تو آپ نے مجھے دیا تھا، لیکن میرے گرد و پیش کا ماحول اس نے تو مجھے توجہ ہی نہیں کرنے دی. میرے تو دل و دماغ پر حجاب پڑے رہے. میں تو ان حجابات کو اٹھانے کی حیثیت ہی نہیں رکھتا تھا. ماں موجود تھی، باپ موجود تھا، اعزاء موجود تھے، اقربا موجود تھے، میرے گرد و پیش میں مذہبی رہنما موجود تھے. مجھے تو وہی سکھاتے تھے. مجھے کسی نے بت پرستی سکھا دی، مجھے کسی نے یہ بتا دیا کہ مسیح تو خدا کے بیٹے ہیں،
مجھے کسی نے یہ بتا دیا کہ ہم تو خدا کی منتخب امت ہیں، یہ سب چیزیں جو مجھے بتائی گئیں یہ میرے گرد و پیش میں موجود تھی۔ تو پروردگار میں ایک عاجز بندہ، مجھے تو نے علم دیا تھا، میں آج شہادت دیتا ہوں کہ وہ علم میرے پاس موجود تھا، لیکن اتنے حجابات میں مجھ کو ڈال دیا گیا گرد و پیش سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا اہتمام کیا، یعنی جزا و سزا کے لیے ایک دوسرا اہتمام کیا۔ وہ دوسرا اہتمام کیا تھا؟ وہ دوسرا اہتمام یہ تھا کہ ایک دن کے وقفے کے بغیر پہلے انسان کو نبوت دے دی۔ اچھا، یعنی آپ دیکھیے کہ آدم پیدا ہوئے، آدم و حوا سے ہماری ابتدا ہوئی، آدم و حوا سے ہماری جب ابتدا ہوئی تو کیا لے کر آئے؟ عہد الست کا شعور لے کے آئے اور فجور و تقوی کا الہام لے کے آئے فطرت میں۔ اور اس کے ساتھ دوسری چیز کیا ہے؟ پیغمبری۔ وہ پیغمبری کس لیے دی گئی، یعنی کیا مقصد تھا اس کا؟ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ جو دوسرا عذر تھا، یعنی ایک ہے لا علمی کا عذر اور ایک یہ کہ بیدار کرنے والا کوئی نہیں تھا اس کا عذر، سبحان اللہ۔ تو اس دوسرے عذر کو بھی ختم کر دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ دوسرے عذر کے لیے پہلے انسان کو پیغمبری دی گئی اور پھر اسی دوسرے عذر کا خاتمہ کرنے کے لیے پے در پے ہم نے پیغمبر بھیجے، تاکہ جو اختلافات پیدا ہو جائے، جن اختلافات میں انسان صحیح راہ کو تلاش نہ کر سکے، جس میں صراط مستقیم گم ہو جائے، اس میں یہ اللہ کے پیغمبر اٹھیں اور اٹھ کر لوگوں کو کیا کریں؟ دیکھیے لفظ کیا استعمال کیا؟ انذار، خبردار کریں، بیدار کریں۔ یعنی وہ لوگ کہ جو اپنے اندر وہ چیز لے کے آئے ہیں انہیں توجہ دلائیں کہ تم لے کے آئے ہیں، یاد دہانی، اس کی یاد دہانی کریں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید پیغمبروں کی دعوت کو اور کتابوں کی دعوت کو کیا کہتا ہے؟ ذکرہ، یاد دہانی، لوگوں کو اٹھانا، بیدار کرنا، غفلت سے جگانا۔ اس مقصد کے لیے ہم نے پیغمبر بھیجے۔ اب جب یہ پیغمبر بھیجے گئے تو یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر کس لیے آئے، عام طور پر تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر آئے انہوں نے آ کے دین بتایا۔ قرآن کہتا ہے ایسا نہیں، دین ہم نے تمہارے اندر ڈال دیا۔ پیغمبر آئے اور انہوں نے آ کے اس دین کی تذکیر کی، اس کو یاد دلایا، اس کے اطلاقات بتائے، اس کے نتائج سے تمہیں باخبر کیا اور تمہیں بیدار کر کے غفلت سے جگا کر تمہارے سامنے وہ رہنمائی رکھی جس کے نتیجے میں تم اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو اس دنیا کے ساتھ متعلق کر سکو۔ تو وہ اس دوسری چیز کو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نا کہ وہ ہدایت لے کر آئے ہیں، تو وہ ہدایت اصل میں اولین ہدایت نہیں ہے، وہ اس اولین ہدایت کو اتمام تک پہنچانا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت قرآن نازل ہونا شروع ہوا، قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر میں اس کی ابتدا ہوئی، جب وہ اپنے کمال کو پہنچ گیا تو کیا الفاظ استعمال کیے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اتممت علیکم نعمتی، یعنی وہ نعمت جو میں نے ہدایت کی تمہیں دے کے پیدا کیا تھا انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے یا اس کتاب کے ذریعے سے، میں نے اسے اتمام تک پہنچا دیا ہے۔ تو ایک انبیاء کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ نعمت جو ہدایت کی ہے اس کو اتمام تک پہنچا دینا، پورا کرنا۔ اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ عذر کا خاتمہ کر دینا۔ عذر کے خاتمہ کر دینے کو کہتے ہیں اتمام حجت۔ اچھا، حجت پوری کر دینا، ہر لحاظ سے بات کو واضح کر دینا، کسی کے پاس کہنے کے لیے کوئی بات باقی نہ رہے۔ پہلا اہتمام کس لیے تھا؟ کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں، اور دوسرا اہتمام کس لیے تھا؟ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو کسی نے بیدار نہیں کیا۔ تو یہ ہے اتمام حجت۔ اب قرآن مجید میں دیکھیے کہ قرآن مجید اس کو کس طریقے سے بیان کرتا ہے۔ یہ پوری تفصیل جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کو قرآن مجید نے سورہ نساء میں خود بیان کیا ہے۔ اچھا، یعنی اللہ کے پیغمبر اگر آئے ہیں تو وہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں، کیا کام کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ پیغمبری کا سلسلہ کیوں شروع کیا گیا۔ یہ سورہ نساء کی آیات ہیں، اور سورہ نساء کی یہ آیات شروع ہو رہی ہیں آیت 163 سے۔ میں ان کو آیت 165 تک پڑھوں گا۔ ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَالرُّسُلٌ قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَالرُّسُلٌ لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا رُسُلٌ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ یہ جیسے کہ میں نے عرض کیا 163 سے 165 آیات ہیں، ان کا ترجمہ ہے، ان کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی کی ہے جس طرح نوح کی طرف اور اس کے بعد آنے والے پیغمبروں کی طرف کی تھی۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف بھی اسی طرح وحی کی، اور داؤد کو ہم نے زبور عطا فرمائی تھی۔ ہم نے ان رسولوں کی طرف بھی وحی بھیجی جن کا ذکر تم سے پہلے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں کی طرف بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا، اور موسیٰ سے تو اللہ نے کلام کیا تھا جس طرح کلام کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے ایک پوری فہرست ہے پیغمبروں کی، یہ پوری فہرست بیان کر کے پھر کیا کہا ہے، یہ رسول کس لیے آئے؟ یہ رسول جو بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجے گئے۔ میں نے یہی عرض کیا نا کہ اصل میں رسول کس لیے آئے ہیں؟ جزا و سزا کے معاملے میں لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے، یہ بشارت دینے کے لیے کہ آگے تمہارے لیے نعمت کیا ہے، اور انذار کرنے کے لیے کہ آگے کس نقمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو بتایا کہ یہ رسول جو بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجے گئے تاکہ لوگوں کے لیے ان رسولوں کے بعد اللہ کے سامنے کوئی عذر پیش کرنے کے لیے باقی نہ رہے۔ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ تو اس میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں جن کا ترجمہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی عذر پیش کرنے کے لیے باقی نہ رہے، اصل الفاظ کیا ہیں؟ علی اللہ حجۃ بعد الرسل، یہ وہی حجت کا لفظ ہے جس سے اتمام حجت کی اصطلاح بنی ہے۔ یعنی پہلے یہ بتانا چاہیے کہ اصطلاح کیا باہر سے آئی ہے یا یہ خود قرآن مجید کے اندر بیان ہو چکی ہے، یعنی وہی بات جو قرآن مجید نے ان الفاظ میں کہی ہے کہ کوئی عذر باقی نہ رہے، اس کو جب ہم ایک تعبیر دیتے ہیں تو جیسے ہم نے اس سے پہلے اتمام نعمت کی ایک تعبیر اختیار کی، اسی طرح اتمام حجت کی ایک تعبیر اختیار کی، وہ بھی آیت میں بیان ہوئی تھی، وہ بھی آیت میں بیان ہوئی ہے، یہ بھی آیت میں بیان ہوئی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ختم نبوت پر جب لکھا ہے اپنی کتاب میں تو اس میں یہ بتایا ہے اور متعین کر کے بتایا ہے کہ نبوت کیوں ختم کر دی گئی، اس لیے کہ اتمام نعمت بھی عالمی سطح پر ہو گیا اور اتمام حجت کا اہتمام بھی عالمی سطح پر ہو گیا۔ تو گویا پیغمبری کو سمجھنا ہے، دین کو سمجھنا ہے، نبوت کو سمجھنا ہے، اللہ کی کتابوں کو سمجھنا ہے، پیغمبروں کے کام کو سمجھنا ہے، تو تعبیر ہی ایک ہے، وہ ہے اتمام حجت، یعنی وہ علم جو آپ کو اندر دیا گیا اور وہ علم جو اس کے بعد پیغمبر لے کر آئے، یہ دونوں اپنے ساتھ کیا تعلق رکھتے ہیں؟ اصل علم وہ ہے جو آپ کے اندر دے دیا گیا ہے، جواب دہ اسی پر ہو جانا ہے، پہلا سوال اسی پر ہونا ہے۔ اگر کسی نے اس میں صحیح رویہ اختیار کر لیا تو جنت میں اعلیٰ ترین مقام پر پہنچے گا، اور اگر کسی نے اس میں اپنے آپ کو آلودہ کیا تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن نے بتا دیا ہے کہ وہ نامراد ہوا۔ ہاں البتہ یہ کہ اس کے بعد جو حجابات پیدا ہوتے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اللہ نے کیا کرم فرمایا، تو یہ دراصل پیغمبری کیا ہے؟ یہ اللہ کا کرم، اللہ کی عنایت، یعنی اس نے مزید یہ اہتمام کیا کہ نبوت کے ذریعے سے تمہیں خبردار کر دیا۔ اب یہ جو معنی میں نے بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تاکہ کوئی حجت پیش کرنے کے لیے باقی نہ رہے اس کے لیے پیغمبر بھیجے ہیں، اس کو ہمارا پرانا علم کیسے بیان کرتا ہے؟ یہ ابن کثیر ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ یہی سورہ نساء کی آیت ہے، اس کا یہ مطلب بیان کر رہے ہیں، اور یہ بیان کرتے ہیں کہ اے انہ تعالی انزل کتبہ و ارسل رسلہ بالبشارۃ والنذارہ، یعنی کیا بیان کر رہے ہیں؟ یہ آیت وہی نقل کیا انہوں نے۔ آیت کون سی ہے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں کہ اس ذات باری نے اپنی کتابیں نازل کی، انزل کتبہ و ارسل رسلہ، اور اس نے اپنے رسول بھیجے، کس لیے بھیجے؟ بالبشارۃ والنذارہ، وہ بشارت دیں، وہ نظارت کرے۔ بشارت کیا ہے؟ جزا، نظارت کیا ہے؟ سزا۔ اللہ نے اپنے رسول اسی مقصد سے بھیجے، یہ جو سنت ہے جزا و سزا کی، اسی کا شعور پیدا کرنے اور اس پر متنبع کرنے کے لیے بھیجے۔ آگے دیکھیے، وَبَيَّنَ مَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ مِمَّا يَكْرَهُ وَيَأْبَاهُ، اور اس بات کو واضح کیا کہ وہاں کامیابی حاصل کرنی ہے تو اللہ کو کیا چیز پسند ہے اور کس سے وہ راضی ہوتا ہے، اور یہ بات واضح کر دی
کہ وہ کیا چیزیں ہیں جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے اور جن کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ دونوں واضح کر دیں۔ یعنی اس بات کو اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے متعین کر دیا، واضح کر دیا۔ آپ نے دیکھا یعنی بشارت اور انذار، پہلے یہ بیان کیا اور اس کے بعد وہ یہ بتاتے ہیں کہ پھر اتمام نعمت، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ مجھے پسند کیا ہے، یہ جو کچھ میں نے تمہیں اندر علم دیا ہے اس کا ظہور کیسے ہوگا، یہ سب چیزیں کیسے سامنے آئیں گی، وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو تم اختیار کرو گے علم میں یا عمل میں، تو میں ان کو ناپسند کرتا ہوں۔ تو دیکھیے ما یکرہ ہو و یابہ ہو، یہ کیا ہے؟ یہ وہ سب چیزیں جن پر نواہی مبنی ہوتے ہیں دین کے، یا جن کو آپ منکر کہتے ہیں یا منکرات کہتے ہیں۔ اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ ما یحب ہو و یرضا ہو، وہ سب معروفات، وہ دین کے اوامر جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ تو اس کا مقصد کیا تھا؟ اب وہ بیان کرتے ہیں لِأَلَّا يَبْقَى لِمُعْتَذِرٍ عُذْرٍ، تاکہ کسی عذر پیش کرنے والے کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں لِأَلَّا يَبْقَى لِمُعْتَذِرٍ عُذْرٍ، اسی کو ہم کہتے ہیں اتمام حجت، یعنی کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے، کوئی قیامت میں کھڑا ہو کر یہ نہ کہہ سکے کہ یہ تو وہ بات ہے کہ جس کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا نہیں اور کسی نے مجھے جگایا نہیں اور کسی نے مجھے بیدار نہیں کیا۔ یہ بیدار کرنے کا عمل جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس کو اتمام حجت کہا جائے گا۔ تو گویا ساری بات کا خلاصہ کیا ہوا کہ وہ ہدایت جو میرے اندر دی گئی ہے میں اس کے لیے جواب دہ ہوں۔ میں کسی جنگل میں بھی پیدا ہوا ہوں تو مجھے اس ہدایت کی بنیاد پر خدا کے ہاں جواب دینا ہے، اور اگر میرا وہ جواب صحیح ہوا تو اس کے نتیجے میں میرے لیے نعمت ہے، اور اگر وہ جواب صحیح نہیں ہوا تو مجھے نقمت سے دوچار ہونا ہے۔ لیکن جس طرح اس علم کی ضرورت تھی تاکہ میں یہ نہ کہہ سکوں پروردگار کے حضور میں کھڑے ہو کر کہ مجھے تو بتایا نہیں گیا، ایک دوسری چیز کی بھی ضرورت تھی کہ میں خدا کے حضور میں یہ نہ کہہ سکوں کہ میرے والدین اور میرے اعزاء اور میرے اقربا انہوں نے مجھے حجابات میں رکھا، مجھے کسی نے بیدار نہیں کیا، کسی نے جگایا نہیں، کسی نے مجھے اٹھایا نہیں، کسی نے مجھے خبردار نہیں کیا۔ تو پہلی چیز کس لیے ہے؟ دین کے علم اور اس کی حقیقت کے لیے، اور دوسری چیز کس لیے ہے؟ اس نعمت کو اتمام تک پہنچانے کے لیے اور لوگوں کے لیے عذر ختم کر دینے کے لیے۔ تو عذر کے ختم کر دینے کو اتمام حجت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ بنیاد ہے اس ساری بحث کی جس پر آگے ہم نے بڑھنا ہے۔ صاحب ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ جس طریقے سے آپ نے پوری یہ تعبیر، اس تعبیر کا پس منظر، اس کی تالیف، اس کا پورا تصور اور ہمارے پورے دین کے اندر جو اس کی فکری بنیاد ہے، جس خوبصورتی سے آپ نے اس کو واضح کیا، سچی بات ہے، میں اعتراف کروں گا آج سے پہلے شاید سننے والوں نے اتمام حجت کے قانون کا پس منظر اس طرح سے نہیں سمجھا تھا کہ آپ دیکھتے کیسے ہیں، یہ اٹھتا کہاں سے ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تصور واضح ہو گیا، کیا اس کی تفصیلات، اس کی بنیاد پہ جو کچھ ہم شریعت کے مباحث کے ساتھ کرتے ہیں وہ چیزیں بھی قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں؟ اگر ہوئی ہیں تو وہ آیات کیا ہیں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کیا اس کو بیان کرتے ہیں؟ دین کے وہی شارح ہیں، وہی شرح و وضاحت کر رہے ہیں، تفہیم و تبیین بھی ان کے ذمہ ہے، انہوں نے کیا اس قانون کو اس طرح بیان کیا جیسے آپ نے بیان کیا؟ یہ سب کچھ جانیں گے انشاءاللہ آئندہ قسط میں۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔